अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदयि हदयु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फ़िन्नार। हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए और कसरत से दुरूद व सलाम हो इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पे। अल-वाफ़ी बिमा फ़िस सहीहैन, ये वो किताब है जो सही बुखारी और सही मुस्लिम की तमाम अहादीस पे मुश्तमिल है, जैसा कि इस किताब के मुअल्लिफ़ का दावा है। लेकिन इस किताब में अहादीस का तिकरार नहीं है। इस किताब को किताब के मुअल्लिफ़ ने 10 मक़ासद में तक़सीम किया है। पहले मकसद का ताल्लुक़ अक़ीदा से है और तीसरा मकसद जो हम पढ़ रहे हैं इसका ताल्लुक़ इबादात से है और इबादात से मुतल्लिक़ा मकसद उसमें कई कुतुब हैं। उनमें से चौथी किताब जो आजकल हम पढ़ रहे हैं वो नमाज के बारे में है। नमाज का तरीक़ा, नमाज के फ़ज़ाइल और नमाज के बारे में तमहीदी किस्म की गुफ्तगू। इस किताब में कई फ़सलें हैं। उन फ़सलों में से पहली फ़सल वो नमाज की फ़जीलत और नमाज के तारक के हुक्म के बारे में है और इस फ़सल में कई एक अबवाब हैं। उन अबवाब में से तीसरा बाब आज हम शुरू करेंगे और वो है बाब अस्सलातु फ़ी सौबिल वाहिद, एक ही कपड़े में नमाज पढ़ना। हम सब जानते हैं कि सहाबा किराम रज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन आम तौर पे एक चादर पहना करते थे, क्योंकि माली हालात की वजह से 2 चादरें पहनना उनके लिए मुमकिन नहीं था। उस ज़माने में जो लोग अमीर हुआ करते थे उनके पास 2 चादरें हुआ करती थी। एक चादर कमीज़ के तौर पे पहनते थे जिसे रिदा कहते हैं और दूसरी चादर शलवार के तौर पे पहनते थे जिसे अरबी में इज़ार कहते हैं और उर्दू में तहबंद कहते हैं। तो यहाँ पे वजाहत होगी इस मसला की कि एक ही कपड़े में अगर कोई नमाज पढ़े तो उसके लिए क्या हुक्म है। और यहाँ पे पाको हिंद के लोग ये बात ज़हन में रखें कि जब सहाबा किराम के पास सिर्फ़ एक चादर हुआ करती थी, दूसरी चादर कमीज़ के तौर पे भी नहीं होती थी, एक ही चादर को कमीज़ और शलवार के तौर पे इस्तेमाल करने की कोशिश करते थे,
تو ان حالات میں سر پہ کوئی کپڑا لے لینا ان کے لیے کیسے ممکن ہوگا؟ امامہ پہننا ان کے لیے کیسے ممکن ہوگا؟ اور یہ بات جو پبلک میں مشہور کر دی گئی ہے کہ صحابہ کرام ننگے سر نہیں رہتے تھے اور ہر وقت ان کے سروں پہ امامہ وغیرہ ہوتا تھا، یہ بات درست نہیں ہے۔ ہاں یہ بات صحیح ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے کہ آپ نے امامہ پہنا، کئی دیگر صحابہ کرام سے بھی ثابت ہے، لیکن یہ سمجھنا کہ وہ بالکل ننگے سر نہیں رہتے تھے اور ننگے سر نماز نہیں پڑھتے تھے، یہ ان احادیث کے خلاف ہے جن سے پتہ چلتا ہے کہ ان بیچاروں کے پاس صرف ایک چادر ہوا کرتی تھی اور بڑی مشکل سے اس ایک چادر کو اپنے جسم پہ وہ پہنا کرتے تھے، کیونکہ جسم لمبا ہے اور چادر چھوٹی ہے، مختصر ہے، تو ایک چادر کے ساتھ پورے جسم کو ڈھانپنا یہ ان کے لیے مشکل ہو جایا کرتا تھا۔ بہرحال دیکھیے اس حدیث کی طرف، حدیث نمبر 394 394 قاف۔ اس حدیث کو بیان کرنے والے امام بخاری اور امام مسلم ہیں اور دونوں کا اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے، اسی لیے بریکٹ میں لکھا ہوا ہے قاف، یعنی کہ اتفاق کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن محمد بن المنکدر قال رأيت جابر بن عبد الله يصلي في ثوب واحد۔ جناب محمد بن منکدر سے روایت ہے، اور یہ صحابی نہیں ہے بلکہ تابعی ہیں، ان سے روایت ہے، قال وہ کہتے ہیں کہ رأیت جابر بن عبد اللہ، کہ میں نے صحابی جناب جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو دیکھا۔ کس حال میں دیکھا؟ کیا کر رہے تھے؟ میں نے جابر بن عبداللہ کو دیکھا اس حال میں کہ وہ ایک ہی کپڑے میں نماز پڑھ رہے تھے۔ میں نے جابر بن عبداللہ کو ایک ہی کپڑے میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ وقال، اور وہ کہتے تھے، کون؟ جابر بن عبداللہ، کہ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی ثوب، کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا ہے کہ آپ ایک ہی کپڑے میں نماز پڑھتے تھے۔ اب دیکھیے ایک ہی کپڑا ہے جو جسم کے اوپر والے حصے کو بھی ڈھانک رہا ہے، جس حصے کو ہم پیٹ کہتے ہیں، جس حصے پہ آج کل ہم قمیض پہنتے ہیں، اور یہی چادر جو ہے، یہی کپڑا جو ہے وہ شلوار کی جگہ پہ جو ہمارا جسم ہے اسے بھی ڈھانپ رہا ہے۔ تو طریقہ کیا ہوگا کہ بڑی مشکل سے کندھے کا کچھ حصہ ڈھکے گا، باقی ننگا رہے گا، اور یہ چادر بڑی مشکل سے پنڈلیوں تک، نصف پنڈلیوں تک پہنچے گی، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ جسم ننگا رہے گا۔ بلکہ اس روایت کی تفصیل یہ ہے کہ جناب جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز پڑھ رہے تھے، ایک ہی چادر میں پڑھ رہے تھے، دوسری چادر ان کے قریب ہی رکھی ہوئی تھی۔ تو کسی نے ان سے کہا کہ حضرت آپ نے ایک ہی چادر میں نماز پڑھی ہے جبکہ دوسری چادر آپ کے پاس موجود تھی۔ تو فرمانے لگے یہ عمل میں نے اس لیے کیا ہے تاکہ تم جیسے ناواقف لوگ، لاعلم لوگ مجھ سے سوال کریں اور میں مسئلہ واضح کر سکوں، مسئلہ بتا سکوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں کب کسی کے پاس دو چادریں ہوتی تھیں، یعنی کہ عام طور پہ لوگوں کے پاس ایک ہی چادر ہوتی تھی، تو ایک ہی چادر میں نماز پڑھتے تھے۔ جب ایک چادر ہوتی تھی تو پھر سر پہ کپڑا کہاں ہوگا، اس کا اندازہ آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ اور آج کل پاک و ہند میں مردوں کے لیے سر ڈھانکنے کو اتنا ضروری سمجھ لیا گیا ہے کہ اگر کوئی ننگے سر نماز پڑھے تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اس پہ فتوے لگاتے ہیں، اور کئی لوگ سر ڈھانکنے کے لیے گندی ٹوپیاں لیتے ہیں، میلی ٹوپیاں لیتے ہیں، عجیب و غریب ٹوپیاں لیتے ہیں۔ وہ ٹوپیاں جو لوگوں کے سامنے لیتے ہوئے انہیں شرم آتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی مسجد میں آ کر نماز پڑھتے ہوئے لیتے ہیں، اللہ کے سامنے انہیں شرم نہیں آتی۔ اور کبھی جیب سے وہ رومال نکال لیتے ہیں، جس رومال سے ناک کی رطوبت کو صاف کرتے ہیں، ناک کی گندگی کو صاف کرتے ہیں،
اسے سر پہ پہن لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ نماز کا ادب ہے، نماز کا احترام ہے۔ تو حدیث نمبر کون سی ہم پڑھ رہے ہیں؟ 394، اور پیج نمبر کیا ہے؟ 186۔ تو جابر بن عبداللہ نے ایک چادر میں نماز پڑھی اور پھر واضح کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے ایک چادر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہیں سے ہمارا یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ کیا ہاف بازو بنیان میں نماز پڑھی جا سکتی ہے یا اس بنیان میں جس کا بازو سرے سے نہیں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بالکل نماز پڑھی جا سکتی ہے، اگرچہ بہتر یہی ہے کہ آپ قمیض بھی پہنیں، شلوار بھی پہنیں، مکمل لباس پہنیں، بہترین لباس پہنیں، کیونکہ آپ عبادت کرنے لگے ہیں، اللہ کے سامنے پیش ہونے لگے ہیں، اللہ سے سرگوشیاں کرنے لگے ہیں، اللہ کو منانے لگے ہیں، تو اللہ کے سامنے بہترین حالت میں آئیں۔ حدیث نمبر 395، 395 قاف، جو حدیث پڑھنے لگے ہیں، اس حدیث کے روایت کرنے پہ بھی اتفاق ہے امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن ابی ہریرہ ان سائلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الصلاة فی ثوب واحد۔ جناب ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک سوال کرنے والے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ایک ہی کپڑے میں نماز پڑھنے کے بارے میں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، اَوَ لِكُلِّكُمْ ثَوْبَانِ، کیا تم میں سے ہر ایک کے پاس دو چادریں ہیں؟ یعنی کہ آپ اس صحابی کو ڈانٹ رہے ہیں، اس پہ انکار کر رہے ہیں کہ جب تم میں سے ہر ایک کے پاس دو چادریں نہیں ہیں اور میں نے تم سے دو چادروں کا مطالبہ نہیں کیا، پھر سوال کیوں کر رہے ہو؟ اگر دو چادروں میں نماز پڑھنا ضروری ہوتا تو میں یہ مسئلہ بتا دیتا، میں نے نہیں بتایا کیونکہ کئی لوگ ایسے ہیں جن کے پاس ایک چادر ہے، تو میں اس لیے دو چادریں ضروری قرار نہیں دیتا۔ ایک چادر میں نماز ہو جاتی ہے، ایک چادر میں نماز پڑھنا درست ہے، اصل بات یہ کہ آپ اپنے سطر کو ڈھانک لیں۔ تو سطر جب ڈھانک لیا جائے تو آپ کی نماز درست ہوگی، چاہے آپ کے پاس پہننے کے لیے ایک ہی چادر ہو۔ مرد جب نماز پڑھے گا تو اس سے مطالبہ یہ ہے کہ وہ ایسا کپڑا لے جس سے اس کے کندھے کچھ نہ کچھ چھپ جائیں، کسی حد تک چادر کا حصہ کندھوں پہ بھی آ جائے، جیسا کہ اس روایت سے معلوم ہوگا جو بھی ہم پڑھنے والے ہیں۔ اور اگر اس کے پاس ایک ہی چادر ہے اور وہ بھی اتنی چھوٹی کہ جو اوپر نہیں جا سکتی، کندھوں تک نہیں جا سکتی، تو اس ایک چادر کو شلوار کے طور پہ استعمال کرے، اپنے جسم کے نچلے حصے پہ استعمال کرے، ناف سے لے کر ناف اور ناف سے نیچے والا جو حصہ ہے اس کو ڈھانکنے کی کوشش کرے۔ حدیث نمبر 396 قاف، یعنی کہ اس حدیث کے بیان کرنے پہ بھی اتفاق ہے امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن ابی ہریرہ قال، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يصلی احدکم فی الثوب الواحد لیس علی عاتقیہ شیء، کہ تم میں سے کوئی بھی ایک کپڑے میں اس حالت میں نماز نہ پڑھے کہ اس کے کندھوں پہ کچھ بھی نہ ہو۔ یعنی کہ جب آپ کے پاس ایک کپڑا ہے، ایک چادر ہے، تو اس ایک چادر میں اس انداز سے نماز پڑھیں کہ چادر کا کچھ نہ کچھ حصہ کندھے پہ آ جائے۔ اسی لیے صحابہ کرام کیا کیا کرتے تھے، چادر ایک ہوتی، کندھے کے اوپر لے آتے، اس کے دونوں کناروں کو آپس میں گردن کے پیچھے گرا ڈال دیتے، تو گویا کہ چادر یہاں سے نیچے لٹک رہی ہے، تھوڑا سا اس کا حصہ کندھوں پہ آ چکا ہے، اور وہ کہاں تک پہنچے گی؟ وہ امید ہے کہ گھٹنوں تک پہنچ جائے گی، تھوڑی سی بڑی ہوئی تو وہ پنڈلی تک پہنچ جائے گی۔ تو آپ فرما رہے ہیں کہ تم میں سے کوئی بھی ایک چادر میں اس انداز میں نماز نہ پڑھے
کہ اس کے کندھوں پہ اس چادر میں سے کچھ بھی نہ ہو، یعنی کہ چادر کا کچھ نہ کچھ حصہ کندھوں پہ ہونا چاہیے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ایسی شرٹ، ایسی بنیان جس کے بازو نہیں ہیں لیکن اس نے کچھ نہ کچھ کندھوں کو ڈھانپ رکھا ہے، اس میں نماز پڑھنا جائز ہے، اگرچہ افضل یہی ہے، اولا یہی ہے کہ آپ ایسا کپڑا پہنیں جو مکمل طور پہ آپ کے کندھوں کو ڈھانک رہا ہو، آپ کے بازوؤں کو ڈھانک رہا ہو، قمیض پہنیں۔ لیکن اس کے باوجود کوئی ہلکی شرٹ میں نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی، اس کی نماز درست ہوگی۔ اس کے بعد باب نمبر 4، باب الصلاۃ فی النعال، جوتوں میں نماز پڑھنا۔ یہ بھی پاک و ہند کا بہت ہی حساس قسم کا مسئلہ ہے، اور سعودی عرب میں رہنے والے، مدینہ اور مکہ میں رہنے والے، عمرہ کرنے والے جانتے ہیں کہ طواف کرتے ہوئے، صفا مروہ کی سعی کرتے ہوئے کئی لوگوں نے جوتے پہنے ہوتے ہیں، اور وہ جوتے پاک ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے جوتے نئے ہوتے ہیں، کچھ کے پرانے ہوتے ہیں، لیکن ہوتے پاک ہیں، ان کے اوپر کوئی پلیت شے نہیں لگی ہوتی۔ لیکن پاک و ہند کے لوگوں کو ایسے لوگوں پہ بڑا غصہ آ رہا ہوتا ہے، اور کہتے ہیں کہ ان کو شرم نہیں آتی، جوتے پہن کے طواف کر رہے ہیں، جوتے پہن کے صفا مروہ کی سعی کر رہے ہیں۔ پہلی گزارش یہ ہے کہ جس نے جوتا پہنا ہے اس کے ساتھ حسن ظن رکھیں، اچھا گمان رکھیں، وہ بھی آپ کا مسلمان بھائی ہے، اس کو گستاخ، بے ادب قرار نہ دیں۔ ہو سکتا ہے اس کے پاؤں میں کوئی مسئلہ ہو، اس لیے جوتا پہن کر طواف کر رہا ہو، اس لیے جوتا پہن کر صفا مروہ کی سعی کر رہا ہو۔ دوسرے نمبر پہ یہ تو پتہ چلے کہ کیا جوتے پہن کر نماز پڑھنا، طواف کرنا جرم ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ بیت اللہ کا طواف کیا تھا، کس چیز پہ؟ اونٹنی پہ۔ اونٹنی جب کعبہ شریف میں داخل ہوگی تو وہ مینگنیاں بھی پھینکے گی، وہ پیشاب بھی کر سکتی ہے۔ اس کے باوجود آپ نے اور کئی صحابہ کرام نے طواف کیا کس پہ؟ اونٹنیوں پہ کیا۔ جوتے پہنے ہیں خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کے دوران، جوتے پہنے آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نماز کے دوران۔ کیا نعوذ باللہ وہ نماز کا اور مساجد کا ادب کرنے والے نہیں تھے؟ یقیناً وہ ہم سے کہیں زیادہ ادب کرنے والے تھے، مساجد کا بھی اور نماز کا بھی۔ لیکن انہوں نے جوتے کیوں پہنے؟ اس لیے کہ یہ بے ادبی نہیں ہے، یہ گستاخی نہیں ہے، یہ توہین نہیں ہے۔ البتہ اگر جوتا پلید ہے تو اس پلید جوتے کو فوراً صاف کریں، زمین پہ رگڑیں، مٹی پہ رگڑیں، ریت پہ رگڑیں، حتیٰ کہ پلید شے زائل ہو جائے، دور ہو جائے۔ آج کل کی مساجد ان میں قالین بچ چکے ہیں، اس لیے ان مساجد میں جوتا پہن کر آنا مناسب نہیں ہے، چاہے وہ پاک ہو۔ کیوں؟ کیونکہ قالین کے اوپر مٹی آئے گی، مٹی پاک ہے، پلید نہیں ہے، لیکن قالین کے لحاظ سے مٹی مناسب نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں مسجدیں کچی ہوتی تھیں، فرش کچا ہوتا تھا، تو اس زمانے میں لوگ جوتا پہن کر نماز پڑھتے تھے، جوتا پہن کر مسجد میں چلے آتے تھے۔ آج بھی اگر کسی جگہ مساجد ایسی ہیں جہاں فرش جو ہے وہ کچا ہے، اس پہ ریت ہے، اس پہ مٹی ہے، تو جوتا پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور ہمیں افسوس ہوتا ہے ان لوگوں پہ جو جوتے کے معاملے میں اس حد تک آگے نکل گئے کہ کوئی نماز نہ پڑھے وہ یہ گوارا کر لیتے ہیں، لیکن جوتا پہن کر پڑھے یہ برداشت نہیں ہوتا۔ فوج کے لوگ، پولیس کے لوگ ڈیوٹی کے دوران انہوں نے لمبے لمبے بوٹ پہنے ہوتے ہیں، یہ بوٹ اتارنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے، تو اگر آپ ان کو حدیث بتا دیں کہ جوتا پہن کر نماز پڑھنا جائز ہے تو ان کے لیے سہولت پیدا ہو جائے گی،
اور اگر آپ کہیں گے حرام ہے، ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کئی کمزور ایمان والے ہوں، وہ نماز نہ پڑھ سکیں. تو ذمہ دار کون ہوگا؟ جو بغیر کسی وجہ کے اس مسئلے میں سختی کر رہا ہے. تو یہ حدیث دیکھیے، جوتوں میں نماز پڑھنا، حدیث نمبر 397 397 قاف. اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا. عن ابی مسلمہ سعید بن یزید الازدی، ابو مسلمہ سعید بن یزید الازدی سے روایت ہے، قال وہ کہتے ہیں سألت انس بن مالک، میں نے جناب انس بن مالک سے سوال کیا، اکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فینا علیہ، کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے جوتوں میں نماز پڑھا کرتے تھے؟ قال نعم، تو جناب انس بن مالک نے کہا بالکل ہاں، آپ جوتوں میں نماز پڑھ لیا کرتے تھے. یہ حدیث بتانے والے کون؟ انس بن مالک. اور حدیث کس کی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی. جوتوں میں نماز کس نے پڑھی ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے. اور ابو داؤد شریف کی حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں خالف الیہود، یہودیوں کی مخالفت کرو، فإنہم لا یصلون فی نعالہم ولا خفافہم، یہ یہودی جوتوں میں اور موزوں میں نماز نہیں پڑھتے، تم جوتوں اور موزوں میں نماز پڑھ کے ان کی مخالفت کرو. گویا کہ آپ ترغیب دے رہے ہیں جوتا پہن کر نماز پڑھنے کی، آپ ترغیب دے رہے ہیں موزے پہن کر نماز پڑھنے کی. تو یہ عمل بالکل درست ہے اور بالکل صحیح ہے، بس شرط یہ ہے کہ جوتا پاک ہو، اس کے اوپر کوئی پلید شے نہ لگی ہو. یہاں پہ ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ ابو سعید خدری کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ نماز کی امامت کی. دوران نماز آپ نے جوتا اتارا. کب اتارا؟ نماز کے دوران. آپ کو دیکھ کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی جوتے اتار دیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بھی جوتا پہنا ہوا تھا، صحابہ کرام نے بھی پہنا ہوا تھا. کب؟ نماز میں. جب آپ نے اتارا تو صحابہ کرام نے بھی اتار دیے. سلام پھیرنے کے بعد آپ نے کہا تم لوگوں نے جوتے کیوں اتارے؟ صحابہ کرام نے کہا اس لیے کہ آپ نے جوتا اتارا، آپ کو دیکھ کر ہم نے بھی اتار دیے. تو آپ نے فرمایا میں نے جوتا اس لیے اتارا تھا کہ جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے، مجھے بتایا کہ آپ کے جوتے پہ گندگی لگی ہے، تم نے کیوں اتارے؟ پھر فرمایا جب بھی تم میں سے کوئی مسجد میں آئے تو جوتا دیکھ لے، اگر پلیت شے لگی ہے تو زمین پہ رگڑ کے اسے صاف کر لے اور اس میں نماز پڑھ لے. اور لفظ کیا بولا آپ نے؟ مسجد کا. یہ نہیں کہا کہ جنگل میں، صحرا میں. اس کا مطلب ہے جوتا پہن کر نماز پڑھی جا سکتی ہے جنگلوں میں، صحراؤں میں، گھروں میں اور مسجدوں میں بھی. لیکن میں نے پہلے بھی گزارش کی ہے کہ اب چونکہ مساجد میں عالی شان قالین بچ چکے ہیں اور مٹی پاک ہونے کے باوجود ان قالینوں کے لحاظ سے مناسب نہیں ہے، اس لیے مسجد میں مٹی لے کے آنا جبکہ مسجد میں قالین بچھے ہوئے ہیں یہ درست نہیں ہے. جوتا بے شک آپ کا پاک ہے، مٹی بے شک پاک ہے، لیکن قالین کے لحاظ سے مناسب نہیں ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہم نے قمیض پہنی ہو، اس پہ سالن لگ جائے. اب سالن ناپاک تو نہیں ہوتا، لیکن آج کل کوئی بھی سالن لگی ہوئی قمیض میں مسجد میں آ کر نماز پڑھنا برداشت نہیں کرتا. دودھ گر جائے ہمارے کپڑوں پہ، دودھ پاک ہے، لیکن جس قمیض پہ دودھ گر چکا ہے اسے پہن کر مسجد میں آنا لوگ پسند نہیں کرتے. تو احادیث اس مسئلے میں بالکل واضح ہیں. جوتا پہن کر نماز پڑھنا کوئی جرم نہیں ہے، مساجد میں بھی، گھروں میں بھی، جنگلوں میں بھی، صحراؤں میں بھی. لیکن گزارش پہلے بھی کر چکا ہوں، دوبارہ کروں گا کہ جس مسجد میں قالین وغیرہ بچ چکے ہوں، اس قسم کی صورتحال پیدا ہو چکی ہو یا انتظامیہ جوتا پہننا پسند نہ کرتی ہو، وہاں جوتا پہننے سے گریز کیا جائے اور فتنہ و فساد بپا کرنے سے گریز کیا جائے. لیکن یہ احادیث بیان کریں، ان احادیث کو چھپانے کی ضرورت نہیں ہے. چھپانے کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ ایسی احادیث کئی لوگ چھپاتے ہیں، کہتے ہیں حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ یہ احادیث بیان نہ کی جائیں ورنہ یہ لوگ ہم سے بدظن ہوں گے. بھئی ہم سے کیوں بدظن ہوتے ہیں؟ حدیث ہماری تو نہیں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے.
بیان کرنے والے صحابہ کرام ہیں، انس بن مالک ہیں، ابو سعید خدری ہیں رضی اللہ تعالی عنہما، اور ان روایات کو اپنی کتب میں جگہ دینے والے امام بخاری ہیں، امام ابو داؤد ہیں اور امام مسلم وغیرہ ہیں۔ جب یہ احادیث چھپائی جاتی ہیں اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب آپ عمرے پہ آتے ہیں اور کسی کو طواف میں جوتا پہنتے ہوئے دیکھتے ہیں یا صفا مروہ کی صحیح کرتے ہوئے، پھر آپ کہتے ہیں یہ گستاخ ہے، یہ بے ادب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے یہ حدیث سنی ہی نہیں، آپ کو بتائی ہی نہیں گئی، آپ کے علم میں ہی نہیں ہے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں الفصل الثانی کی طرف۔ الفصل الثانی کیا ہے؟ سترۃ المصلی، نماز پڑھنے والے کا سترہ۔ نماز پڑھنے والا اپنے سامنے کوئی آڑ رکھے، کوئی چیز رکھے، تاکہ وہ شخص جس نے نمازی کے آگے سے گزرنا ہے وہ نمازی کے آگے سے نہ گزرے، بلکہ نمازی کے آگے جو سترہ ہے، جو آڑ ہے، جو چیز ہے، اس کی دوسری طرف سے گزرے۔ سترے کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، مساجد میں بھی، گھروں میں بھی، جنگلوں میں بھی، صحراؤں میں بھی، جہاں بھی آپ نماز پڑھیں سترے کا اہتمام کریں۔ کئی لوگ مساجد میں سترے کا اہتمام نہیں کرتے۔ آپ دیکھ لیں، وہ مسجد میں آئیں گے اور مسجد میں داخل ہوتے ہی جو پہلی صف ہے، جو مسجد کے لحاظ سے آخری صف ہے اور مسجد میں داخل ہونے والے کے لحاظ سے پہلی صف ہے، اس میں کھڑے ہو جائیں گے۔ پوری مسجد خالی پڑی ہے اور یہاں نماز پڑھیں گے، لوگ ان کے آگے سے گزر رہے ہیں، تو یہ درست عمل نہیں ہے۔ سترے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آپ کسی ستون کو آڑ بنا کر نماز پڑھیں، آپ کسی دیوار کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے نماز پڑھیں، آپ اپنے سامنے کوئی لکڑی کھڑی کر لیں، کوئی آپ کا دوست آپ کے آگے بیٹھ جائے، آپ کا بیٹا آپ کے سامنے بیٹھ جائے۔ تو حدیث نمبر 398 398 قاف، اس حدیث کے بیان کرنے پہ بھی اتفاق ہے امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن ابن عمر، جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا خرج یوم العید امر بالحربۃ فتوضع بین یدیہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عید کے دن نکلتے، کدھر نکلتے؟ عیدگاہ کی طرف، عید کی نماز پڑھنے کے لیے، تو امر بالحربۃ، تو آپ چھوٹے نیزے کے بارے میں حکم دیتے ہیں، ان کی چھوٹا نیزہ ساتھ لے لیا جائے۔ آپ حکم دیتے کہ چھوٹا نیزہ ساتھ لے لیا جائے۔ فتوضع بین یدیہ، تو یہ چھوٹا نیزہ آپ کے سامنے رکھا جاتا، آپ کے سامنے نصب کر دیا جاتا، آپ کے سامنے گاڑ دیا جاتا۔ فیصلی الیہا، تو آپ اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ والناس وراءہ، اور لوگ آپ کے پیچھے ہوتے، یعنی کہ آپ بطور امام آگے ہوتے، آپ کے سامنے چھوٹا نیزہ ہوتا اور لوگ آپ کے پیچھے ہوتے۔ اس سے یہ بھی پتا چلا کہ امام کے آگے سترہ ہو تو وہ سترہ مقتدیوں کے لیے کافی ہے۔ امام کے آگے سترہ ہے، کوئی دیوار ہے، کوئی ستون ہے، کوئی کرسی ہے، کوئی چیز ہے، اور وہ جماعت کروا رہا ہے، تو مقتدیوں کے سامنے سے گزرا جا سکتا ہے۔ آپ مسجد نبوی، مسجد حرام میں دیکھتے ہیں کہ امام کے آگے کوئی چیز ہوتی ہے، اسی لیے عرب لوگ جو مسئلہ جانتے ہیں وہ صفوں کے درمیان سے گزر رہے ہوتے ہیں، تو یہ جائز ہے، اگرچہ بچنا بہتر ہے اس لحاظ سے کہ جب آپ گزرتے ہیں تو نمازیوں کی توجہ تقسیم ہو جاتی ہے، لیکن گزرنا جائز ہے کیونکہ امام کا سترہ مقتدیوں کا سترہ ہے۔ فیصلی الیہا، تو آپ اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے، والناس وراءہ، اور لوگ آپ کے پیچھے ہوتے۔ وکان یفعل ذلک فی السفر، اور آپ یہ کام سفر میں بھی کیا کرتے تھے، یعنی کہ عید کے موقع پہ بھی یہ کام کرتے اور سفر میں بھی یہ کام کرتے۔ کیا کام؟ چھوٹا نیزہ آپ کے سامنے رکھا جاتا اور پھر آپ اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھاتے اور لوگ آپ کے پیچھے کھڑے ہوتے، یعنی کہ اس مسئلے کا تعلق صرف نماز عید سے نہیں ہے، بلکہ سفر میں جب بھی نماز پڑھتے، مسجد میں تو ضرورت نہیں تھی کیونکہ مسجد میں امام کے سامنے کیا ہوتی ہے؟ دیوار ہوتی ہے،
لیکن سفر میں جب آپ باہر نماز پڑھتے، عید کی نماز یا سفر کی کوئی بھی نماز، تو یہی صورتحال ہوتی کہ آپ کے سامنے نیزہ وغیرہ نصب کر دیا جاتا، آپ اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھاتے اور لوگ آپ کے پیچھے ہوتے. فَمِن ثَمَّ اتَّخَذَهَا الْأُمَرَاءُ. یہ حدیث کون بیان کر رہے ہیں؟ عبداللہ بن عمر صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور ان کے شاگرد نافع کہتے ہیں، آخری جملہ عبداللہ بن عمر کے شاگرد نافع کا ہے، وہ کہتے ہیں فَمِن ثَمَّ، یہیں سے، اتَّخَذَهَا الْأُمَرَاءُ، اس چیز کو اپنا لیا ہے کنہوں نے؟ حکمرانوں نے، خلفاء نے. یعنی کہ چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سفر میں اور عید کے موقع پہ، نماز کے موقع پہ اپنے سامنے کیا گاڑ لیتے تھے؟ کوئی چھوٹا سا نیزہ، اور اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھاتے، لوگ آپ کے پیچھے کھڑے ہوتے. یہیں سے حکمرانوں نے، خلفاء نے یہ عادت اپنا لی ہے کہ جب بھی وہ نکلتے ہیں تو ان کا نیزہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، جب وہ نماز پڑھاتے ہیں تو نیزہ اپنے سامنے نصب کر لیتے ہیں. تو اس حدیث سے سترے کی اہمیت معلوم ہوئی کہ نبی علیہ السلام کتنا سترے کا اہتمام کیا کرتے تھے. حدیث نمبر 399 میم. اس حدیث کو بیان کرنے والے امام کا نام کیا ہے؟ امام مسلم. عن طلحہ، یعنی کہ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، کننا نصلی والدواب تمر بین ایدینا، ہم نماز اس حالت میں پڑھتے رہتے تھے کہ جاندار چیزیں، جانور ہمارے آگے سے گزرتے رہتے. فذکرنا ذلک لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم نے اس امر کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا. کیا؟ کہ جی اللہ کے رسول، ہم نماز پڑھتے ہیں تو جانور ہمارے آگے سے گزرتے رہتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے. فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثل مؤخرۃ الرحل تکون بین یدی احدکم ثم لا یضرہ ما مر بین یدیہ، کہ پالان کی پچھلی لکڑی کے برابر کوئی چیز تم میں سے کسی ایک کے سامنے ہو. الرحل کا معنی کیا ہے؟ پالان. پالان، کجاوا، یہ وہ لکڑی سی ہے جو کس کے اوپر رکھتے ہیں؟ اونٹنی کے اوپر رکھتے ہیں، اور اس کے اوپر سوار بیٹھتا ہے یا اس کے اوپر سامان رکھا جاتا ہے. تو اس لکڑی کے پیچھے، اس پالان کے پیچھے ایک لکڑی ہوتی ہے جس کے ساتھ سوار کیا کرتا ہے؟ ٹیک لگاتا ہے. لکڑی کے اوپر خود بیٹھ گیا اور پیچھے لکڑی ہوتی ہے، پلان کے اوپر خود بیٹھ گیا اور پلان کے آخر میں لکڑی ہوتی ہے جس کے ساتھ کیا لگاتا ہے؟ ٹیک لگاتا ہے. تو آپ نے کہا کہ مثل مؤخرۃ الرحل، پالان کی پچھلی لکڑی، مؤخرہ پچھلی لکڑی، پالان کی پچھلی لکڑی جیسی، مثل جیسی کوئی چیز، تکون ہو بین یدی احدکم، تم میں سے کسی ایک کے سامنے، ثم لا یضرہ، پھر اسے نقصان نہیں دے گی، ما مر بین یدیہ، جو چیز بھی اس کے آگے سے گزرے. یعنی کہ جب تم لوگ نماز پڑھو اور نماز پڑھتے ہوئے اپنے سامنے اتنی لمبی چیز رکھ لو جتنی لمبی وہ لکڑی ہوتی ہے جو پلان کے آخر میں ہوتی ہے، پلان کے پیچھے ہوتی ہے، تو پھر تم اس سے سترے کے ادھر سے جو بھی گزرے کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں ہوگا، نماز کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی. تو اس سے بھی اندازہ ہو رہا ہے سترے کی اہمیت کا. اور پالان کی لکڑی کتنی ہوتی ہے، کتنی لمبی ہوتی ہے، اس کا تذکرہ آئندہ احادیث میں مجھے امید ہے کہ آئے گا. حدیث نمبر 400 قاف.
اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا. ان سہل، جناب سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، کان بین مصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و بین الجدار ممر الشاء. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نماز پڑھنے کی جگہ، مصلی کس کو کہتے ہیں؟ نماز پڑھنے کی جگہ. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نماز پڑھنے کی جگہ، وبین الجدار، اور جدار کے مابین. جدار کون سی؟ قبلے کی دیوار، جو آپ کے سامنے دیوار ہوتی. تو آپ کے نماز پڑھنے کی جگہ اور قبلے کی دیوار کے مابین کتنا فاصلہ ہوتا تھا؟ ممر الشاء، ایک بکری کے گزرنے کی جگہ کے برابر. اتنی جگہ کہ جس سے ایک بکری گزر سکے، وہ کتنی ہو سکتی ہے؟ بہت معمولی سی جگہ. یعنی کہ آپ جس چیز کو ستھرا بناتے تھے اس کے انتہائی قریب کھڑے ہوتے تھے. اتنا قریب کھڑے ہوتے تھے کہ آپ کے سجدہ کرنے کی جگہ کے مابین اور قبلہ کے مابین صرف اتنا فاصلہ ہوتا کہ بکری گزرے. اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ اتنی جگہ ہوتی جس سے بکری بڑی مشکل سے گزرے، آسانی سے نہیں. تو سترے کا اہتمام کیجیے جہاں بھی نماز پڑھیں، اور سترے کے انتہائی قریب کھڑے ہوں. حدیث نمبر 401 قاف. اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا. عن عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہا قالت كنت انام بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورجلای فی قبلتہ. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، زوج النبی، جو کہ نبی علیہ السلام کی کیا ہیں؟ بیوی ہیں، بیگم ہیں، وائف ہیں. انہا قالت، انہوں نے کہا، کنت انام، میں سو جایا کرتی تھی نبی علیہ السلام کے سامنے، ورجلای فی قبلتہ، جب کہ میرے دونوں پاؤں آپ کے قبلے میں ہوتے. کیا مطلب؟ حضرت عائشہ اللہ کے رسول کے سامنے سوئی ہوئی ہیں، اور حضرت عائشہ کا کون سا جسم اللہ کے رسول کے سامنے آ رہا ہے؟ حضرت عائشہ کے پاؤں. یعنی کہ آپ نبی علیہ السلام کا جو قبلہ ہوتا تھا اس جانب حضرت عائشہ کے کیا ہوتے تھے؟ پاؤں ہوتے تھے. فَإِذَا سَجَدَ، جب آپ سجدہ کرتے، غَمَزَنِي، آپ مجھے ہاتھ لگاتے، آپ مجھے دباتے. فقبضت رجلی، تو میں اپنے دونوں پاؤں کو سمیٹ لیتی، اکٹھا کر لیتی. فَإِذَا قَامَ، جب آپ کھڑے ہوتے، بسطتهما، میں دونوں پاؤں کو کیا کرتی؟ پھیلا لیتی، کشادہ کر لیتی. قالت، ام المؤمنین عائشہ فرماتی ہیں، والبیوت یومئذ، اور گھر یومئذ اس وقت، لیس فیہا مصابی، اس وقت گھروں میں چراغ نہیں ہوتے تھے. بڑی عظیم حدیث ہے، اس میں بہت سے مسائل ہیں. پہلا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ آپ اس انداز سے نماز پڑھ سکتے ہیں کہ آپ کے سامنے کوئی سویا ہوا ہو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور جب آپ کے سامنے کوئی عورت سوئی ہوئی ہو تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. اور اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلا کہ نماز میں کسی وجہ سے چھوٹی موٹی کوئی حرکت کی جا سکتی ہے. اب نبی علیہ السلام جناب عائشہ کو کیا کرتے تھے؟ ہاتھ لگاتے. کب؟ جب بھی سجدے میں جاتے، پھر وہ پاؤں سمیٹتی، اور جب آپ کھڑے ہوتے وہ پاؤں کو پھر پھیلا لیتی، کشادہ کر لیتی، دراز کر لیتی. تو اس سے پتہ چلا نماز میں کسی وجہ سے کوئی حرکت کی جا سکتی ہے. تو نماز میں اگر آپ نے پہلے موبائل بند نہیں کیا، اب موبائل کی گھنٹی بج رہی ہے، تو آپ اسے بند کریں، خصوصاً جب کہ آپ کے موبائل سے میوزک کی آواز آ رہی، شیطانی میوزک، موسیقی کی آواز آ رہی. پاکستان، انڈیا کے لوگ مسجد نبوی میں، مسجد حرام میں
موبائل اگر بند کرنا بھول گئے تو نماز میں بند نہیں کریں گے چاہے سارے نمازی تنگ ہوں. کیوں جی؟ کیونکہ مولوی صاحب نے فتویٰ دیا ہے نماز میں حرکت کرنا جائز نہیں ہے. بھئی ہم بھی کہتے ہیں حرکت نہیں کرنی چاہیے، لیکن جب کوئی مجبوری ہو، کوئی وجہ ہو، تو یہ حرکت کرنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے. ایک اور حدیث سے وہ مسئلہ بھی سن لیں جس کا تعلق ہمارے موضوع سے. ہمارا موضوع کیا ہے جی؟ سترہ. کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ نماز پڑھ رہے تھے، بکری آپ کے آگے سے گزرنے لگی، آپ اپنی جگہ سے آگے بڑھے اور بکری کو گزرنے نہیں دیا. تو یہاں پہ بھی حرکت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اور یہ بھی پتا چلا کہ کس قدر ضروری ہے کہ آپ کسی کو اپنے آگے سے گزرنے نہ دیں. تو بہرحال جب آپ سجدہ کرتے غمزنی، مجھے ہاتھ لگاتے، تو میں کیا کرتی؟ اپنے پاؤں کو سمیٹ لیتی. کس کو آپ ہاتھ لگاتے نماز کے دوران؟ جناب عائشہ کو، اپنی وائف کو. اس سے پتہ چلا عورت کو ہاتھ لگائیں تو اس سے وضو ٹوٹتا نہیں ہے. کئی لوگوں کا یہ موقف ہے کہ اگر وضو کرنے کے بعد آپ نے وائف کو ہاتھ لگا دیا تو وضو ٹوٹ جائے گا. یہ موقف درست نہیں ہے. اور آخر میں یہ مسئلہ کہ جناب عائشہ کہہ رہی ہیں کہ ان دنوں گھروں میں چراغ نہیں ہوتے تھے. یہ یہاں پہ کہنے کا مقصد کیا ہے؟ جناب عائشہ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی سجدے میں جاتے مجھے ہاتھ لگاتے تاکہ میں پاؤں سمیٹ لوں. آپ کے ہاتھ لگانے کے بعد میں پاؤں سمیٹتی، تب جا کر آپ سجدہ کرتے. آپ کو سجدے کے لیے مناسب جگہ تب ملتی. تو اس سے اس چیز کا علم ہو رہا ہے کہ جناب عائشہ وضاحت کرنا چاہتی ہیں کہ اگر چراغ ہوتا، روشنی ہوتی، میں نبی علیہ السلام کو دیکھ رہی ہوتی تو مجھے پتہ چل جاتا کہ آپ سجدہ میں جانے والے ہیں. میں آپ کے ہاتھ لگانے سے پہلے ہی پاؤں سمیٹ لیتی، پہلے ہی ٹانگیں سمیٹ لیتی. لیکن میں پہلے نہیں سمیٹ پاتی تھی کیونکہ گھر میں چراغ نہیں ہوتا تھا، تو پتہ نہیں چلتا تھا کہ کب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جانے والے ہیں. اور یہاں سے عقیدہ بھی سیکھ لیں. لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات میں غلو کرتے ہوئے، مبالغہ کرتے ہوئے، حد سے آگے بڑھتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نور تھے اور آپ جہاں پہ ہوتے وہ کمرہ چمکنے لگتا، نور پھیل جاتا. وہاں جہاں آپ ہوتے سوئی کو بھی تلاش کرنا ممکن ہوتا تھا، ہر چیز واضح طور پہ نظر آ رہی ہوتی تھی. تو یہاں پہ نبی علیہ السلام کی وائف کہہ رہی ہیں، اور حدیث بخاری مسلم کی ہے کہ ان دنوں گھروں میں چراغ نہیں ہوتے تھے. یعنی کہ اگر چراغ ہوتے اور مجھے علم ہو جاتا کہ آپ سجدہ میں جانے والے ہیں تو آپ کو ہاتھ لگانے کی زحمت نہ کرنا پڑتی، میں خود ہی اپنے پاؤں سمیٹ لیتی. تو پتہ چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگرچہ تمام انسانوں میں سب سے افضل ہیں، اللہ کے سب سے بڑھ کر محبوب ہیں، اللہ کے خلیل ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، اور آپ سے محبت ہر مسلمان پہ واجب اور ضروری اور لازمی ہے، اور آپ کی شان نہایت بلند ہے. آپ کی زبان سے جو کلام نکلتا تھا وہ اللہ کی طرف سے نور تھا. آپ جو شریعت لے کر آئے وہ نور ہے، لیکن بذات خود آپ نور نہیں بلکہ بشر تھے. اور یہ کہنا کہ جہاں پہ بھی آپ ہوتے تھے وہاں پہ چراغ کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، روشنی ہی روشنی ہوتی تھی، یہ درست عقیدہ نہیں ہے. یہ غلو ہے، حد سے آگے بڑھنا ہے. اور آپ نے کہا تھا کہ میری ذات کے معاملے میں غلو نہ کرنا، میری تعریفیں کرتے ہوئے حد سے آگے نہ بڑھنا. اللہ تعالی ہمیں آپ کا احترام کرنے کی، آپ کا ادب کرنے کی، آپ سے محبت کی توفیق دے، لیکن غلو کے بغیر، مبالغہ کے بغیر. اس کے بعد کتاب کے مؤلف کہتے ہیں وفی روایت لہما، اور ان دونوں کی ایک روایت میں ہے. کن دونوں کی؟ بخاری اور مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھتے تھے. وہی بینہ وبین القبلہ، اور یہ کون؟ جناب عائشہ اپنے بارے میں کہہ رہی ہیں کہ یہ وہ خود، یعنی کہ آپ کے اور قبلے کے مابین ہوتی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے اور جناب عائشہ کہتی میں آپ کے اور آپ کے قبلے کے مابین ہوتی تھی.
ان کعبہ کی طرف آپ کا منہ ہوتا، مکہ کی طرف منہ ہوتا، درمیان میں کون ہوتا؟ درمیان میں ہوتی۔ نماز آپ کہاں پڑھتے تھے؟ علی فراش اہلہ، اپنے گھر والوں کے بستر پہ۔ پتہ چلا کہ بستر پہ نماز پڑھنا جائز ہے جبکہ بستر پاک ہو، پلیز نہ ہو۔ اچھا جی، اعتراض الجنازہ، جناب عائشہ کہتی ہیں میں آپ کے اور قبلہ کے بیچ میں ہوتی تھی، آپ کے اور قبلہ کے درمیان میں ہوتی تھی۔ کس حالت میں؟ اعتراض الجنازہ، میں ایسے لیٹی ہوتی تھی جیسے امام کے سامنے جنازہ یعنی کہ میت لیٹی ہوتی ہے۔ جب امام جنازہ پڑھاتا ہے تو اس کے سامنے کیا ہوتی ہے؟ میت ہوتی ہے۔ تو جناب عائشہ فرما رہی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز پڑھتے تھے میں آپ کے قبلہ کے درمیان ایسے لیٹی ہوتی تھی جیسے کوئی میت لیٹی ہو، جیسے کسی جنازے کو رکھ دیا گیا ہو۔ اور آپ نماز کہاں پڑھتے تھے؟ اپنے گھر والوں کے بستر پہ۔ اس سے کیا مسائل معلوم ہوئے؟ ایک تو وہی مسئلہ جو پہلے بھی ذکر ہوا کہ نماز پڑھنا جائز ہے اس حالت میں کہ آپ کے سامنے کوئی سویا ہوا ہو، اور یہ کہ نماز پڑھنا جائز ہے جبکہ آپ کے سامنے جو لیٹی ہے وہ کون ہے؟ عورت ہے، آپ کی وائف ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ اور یہ بھی پتا چلا کہ بستر پہ نماز پڑھنا جائز ہے، اور یہ بھی پتا چلا کہ سجدہ میں ضروری نہیں ہے کہ آپ کی پیشانی براہ راست مٹی پہ لگے۔ آپ سجدہ میں چٹائی پہ سجدہ کر سکتے ہیں، سب پہ سجدہ کر سکتے ہیں، بستر پہ سجدہ کر سکتے ہیں، چادر پہ سجدہ کر سکتے ہیں۔ اور ایسے ہی آپ نے موزے پہن رکھے ہیں، جرابیں پہن رکھی ہیں، اب آپ کے پاؤں زمین پہ براہ راست نہیں لگیں گے، بلکہ درمیان میں کیا ہوگا؟ موزے ہوں گے، درمیان میں کیا ہوگا؟ جرابیں ہوں گی، درمیان میں کیا ہوگا؟ جوتے ہوں گے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے بعد کتاب کے مؤلف کہتے ہیں وفی روایت لہما، اور ان دونوں کی ایک روایت میں ہے۔ کن دونوں کی؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے انہ ذکر عندها ما يقطع الصلاۃ۔ یہ روایت بیان کرنے سے پہلے اس روایت کا میں پس منظر بیان کر دوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے کہ نمازی کے سامنے اگر گزر جائے گدھا تو اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے، اگر گزر جائے عورت یعنی کہ جوان عورت تو اس کی نمازی کی نماز ٹوٹ جاتی ہے، اگر گزر جائے اس کے سامنے سے کالا کتا تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ یہ حدیث صحابہ کرام بیان کرتے، جناب عائشہ کے علم میں شاید یہ حدیث نہیں تھی۔ جب ان کو اس حدیث کا علم ہوا تو فرمانے لگی تم لوگوں نے ہم عورتوں کو کتوں گدھوں کے ساتھ ملا دی ہے۔ پھر انہوں نے بتایا کہ میں اللہ کے رسول علیہ السلام کے سامنے لیٹی ہوتی تھی، آپ نماز پڑھتے رہتے تھے۔ کہنا چاہتی ہیں کہ اگر عورت کے نمازی کے آگے سے گزرنے سے نماز ٹوٹنے والی ہوتی تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیوں نماز پڑھتے تھے جبکہ میں آپ کے سامنے لیٹی ہوتی تھی؟ یہ کس کا موقف ہے؟ جناب عائشہ کا۔ اب یہاں سوال پیدا ہوگا کہ یہ حدیث جو ہم پڑھنے والے ہیں ابھی کہ کتا یا گدھا یا عورت نمازی کے آگے سے گزر جائے تو اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ کچھ علماء کرام کہتے ہیں، بلکہ اکثر علماء کرام کا یہ موقف ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر نمازی کے آگے سے کالا کتا گزر جائے تو نماز کے ثواب میں کمی آئے گی، نماز کے خشوع و خضوع میں کمی آئے گی، کیونکہ کتا کیا ہوتا ہے؟ کالا کتا کیا؟ شیطان ہے، اس کو حدیث میں شیطان کہا گیا ہے۔ ایسے ہی گدھا گزر جائے تو نماز کے اجر و ثواب میں کمی آئے گی، نماز کے خشوع و خضوع میں کمی آئے گی، کیونکہ گدھے کے بارے میں کیا کہا گیا ہے کہ جب گدھا رینگے تو کیا پڑھنا چاہیے؟
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کیوں؟ کیونکہ اس نے کس کو دیکھا ہوتا ہے؟ شیطان کو دیکھا ہوتا ہے. اب عورت جوان عورت گزرے تو پھر بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے. ٹوٹنے سے کیا مراد ہے؟ تو بتا چکا ہوں کہ اکثر علماء کرام کا موقف یہ ہے کہ ٹوٹنے سے مراد یہ ہے کہ نماز کے اجر و ثواب میں کمی آتی ہے، نماز کے خشوع و خضوع میں کمی آتی ہے، نمازی کی توجہ تقسیم ہو جاتی ہے. اور دوسرا موقف یہ ہے کہ ان الفاظ کا مطلب وہی ہے جو صاف صاف سمجھ آ رہا ہے. کیا؟ کہ نماز واقعی ٹوٹ جاتی ہے ان تین چیزوں کے گزرنے سے. یعنی کہ نماز ٹوٹ گئی ہے، فاسد ہو گئی ہے، باطل ہو گئی ہے، نماز دوبارہ پڑھنا پڑے گی. اور یہی موقف درست ہے، آخری موقف، کہ واقعی نماز ٹوٹ جاتی ہے ان تین چیزوں کے گزرنے سے. ان تین چیزوں کے گزرنے سے: کالا کتا، گدھا اور جوان عورت. اس چیز کا علم ہمیں ایک دوسری حدیث سے ہوتا ہے جس کو شیخ البانی رحمہ اللہ اپنی مشہور و معروف کتاب سلسلۃ الاحادیث صحیحہ میں لے کر آئے ہیں، اور اسے امام ابن خزیمہ اپنی صحیح میں، امام ابن حبان اپنی صحیح میں لے کر آئے ہیں. وہاں پہ الفاظ ہیں تعاد الصلاۃ، کہ نماز کو دوبارہ پڑھا جائے گا، دوبارہ لوٹایا جائے گا. کب؟ جب گدھا گزر جائے، یا کالا کتا گزر جائے، یا عورت گزر جائے، یعنی کہ جوان عورت گزر جائے. اس لیے ان الفاظ کی یہ تعویل کرنا کہ نماز ٹوٹنے کا مطلب یہ ہے کہ ثواب میں کمی ہوگی، یہ درست نہیں ہے. صحیح بات یہ کہ نماز واقعی ٹوٹ گئی ہے، فاسد ہو گئی ہے، باطل ہو گئی ہے، دوبارہ پڑھنا پڑے گی. جناب عائشہ کے بارے میں پھر آپ کیا کہیں گے؟ وہ تو کہتی میں آگے لیٹی ہوتی تھی. تو گزارش یہ ہے کہ لیٹے ہونا نمازی کے آگے اور چیز ہے، نمازی کے آگے بیٹھے ہونا اور چیز ہے، اور گزرنا اور چیز ہے. تو گزرنا منع ہے، لیٹنا منع نہیں ہے، بیٹھنا منع نہیں ہے. البتہ نمازی اگر یہ سمجھے کہ فلاں آدمی اگر میرے آگے بیٹھا ہوگا تو میری توجہ تقسیم ہوگی، تو پھر وہاں نماز پڑھنے سے گریز کرے، اگرچہ نماز باطل نہیں ہوتی. یا وہ سمجھتا ہے میری بیگم میرے آگے بیٹھی ہوگی تو میری توجہ بیگم کی طرف جائے گی، نماز میں نہیں رہے گی، پھر اس کو سامنے بٹھا کے نماز نہ پڑھے. لیکن اگر اس کو پتا ہے بیگم میرے سامنے بیٹھی ہو، لیٹی ہو، تو نماز کے خشوع و خضوع پہ کوئی فرق نہیں آئے گا. تو عورت سامنے بیٹھی ہو یا مرد سامنے بیٹھا ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہاں پہ یہ بھی بتا دوں کہ اگر نماز پڑھنے والی عورت ہو اور اس کے آگے سے عورت گزر جائے، پھر کیا ہوگا؟ پھر بھی نماز باطل ہوگی. اس میں حکمت کیا ہے اللہ بہتر جانتے ہیں. بطور مسلمان ہر مرد و عورت کا اس پہ ایمان ہونا چاہیے اور اس پہ عمل بھی ہونا چاہیے. حکمت کیا ہے؟ اللہ اعلم. شاید اس کی وجہ یہ ہو، شاید یہ ہم اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں نہیں بتایا کہ عورت کئی دفعہ حیض کی حالت میں ہوتی ہے. اب یہ تو نہیں کہ شریعت یہ کہے کہ اس سے پوچھو کہ تو حیض کی حالت میں ہے کہ نہیں، یا میرے آگے سے گزری ہے. تو عام شریعت نے حکم دے دیا کہ عورت آگے سے گزرے تو نماز کیا ہو جائے گی؟ باطل ہو جائے گی. واللہ اعلم. تو بہرحال جناب عائشہ کے موقف کی طرف آتے ہیں. وفی روایت لہما، اور ان دونوں کی ایک روایت میں ہے کہ انہ ذکر عندہا، کہ بے شک بات یہ ہے کہ ام المومنین عائشہ کے پاس تذکرہ ہوا. کس چیز کا؟ ما یقطع الصلاۃ، ان چیزوں کا تذکرہ ہوا جو نماز کو کیا کر دیتی ہیں؟ توڑ دیتی ہیں. تذکرہ ہوا ان چیزوں کا جو نماز کو توڑ دیتی ہیں. فقالو، تو انہوں نے کہا، یعنی کہ لوگوں نے کہا کہ یقطعها، نماز کو توڑ دیتا ہے. الکلب، کون؟ کتا. والحمار، اور گدھا. والمرأة، اور عورت. قالت، تو جناب عائشہ فرمانے لگیں لقد جعلتمونا کلابا، یقیناً تم لوگوں نے ہمیں کتے بنا دیا ہے. یعنی کہ تم لوگوں نے ہمیں کتوں کی طرح بنا دیا، ہم عورتوں کو، کہ ہمارے گزرنے سے نماز ایسے ٹوٹ جاتی جیسے کتے کے گزرنے سے ٹوٹتی ہے. لقد رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی، البتہ تحقیق میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، آپ کیا کرتے تھے؟ یصلی، نماز پڑھتے تھے. وانی لبینہ وبین القبلہ، جبکہ میں آپ کے اور قبلہ کے درمیان میں ہوتی تھی. وانا مضطجعۃ علی السریر،
اور جب کہ میں چارپائی پہ لیٹی ہوتی تھی. میں آپ کے سامنے ہوتی اور کہاں ہوتی؟ چارپائی پہ ہوتی. اور اس سے پہلے جو ہم نے حدیث پڑھی ہے وہاں پہ یہ ہے کہ میں لیٹی ہوتی تو آپ مجھے ہاتھ لگاتے، میں پاؤں سمیٹ لیتی. تو اس میں اور اس حدیث میں فرق ہے جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں. اس واقعے میں اور اس واقعے میں کیا فرق ہے؟ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، بخاری شریف کی شرح کرنے والے، کہ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جناب عائشہ کہاں ہوتی تھیں؟ بستر پہ ہوتی تھیں، زمین پہ ہوتی تھیں، اور نبی علیہ السلام بھی بستر پہ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے. تو جگہ کم ہوتی تھی، جناب عائشہ کو ہاتھ لگاتے تو وہ پاؤں سمیٹ لیتی. اور اس حدیث کے مطابق جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، جناب عائشہ کہاں پہ ہیں؟ چارپائی پہ. اور یہاں پہ ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں پہ اور چیز ہے. کہتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نماز پڑھتے جبکہ میں آپ کے قبلہ کے درمیان ہوتی اور میں چارپائی پہ لیٹی ہوتی. فتکون لی الحاجہ، تو مجھے کوئی ضرورت ہوتی، مجھے کوئی حاجت پیش آ جاتی، یعنی کہ وہاں سے اٹھنے کی، آگے پیچھے ہونے کی. فَأَكْرَهُ أَنْ أَسْتَقْبِلَهُ، تو میں آپ کے سامنے آنے کو ناپسند کرتی. میں نہیں چاہتی تھی کہ میں آپ کے سامنے آؤں اور آپ کی توجہ تقسیم کروں. فَأَكْرَهُ أَنْ أَسْتَقْبِلَهُ، تو میں آپ کے سامنے آنے کو ناپسند کرتی. فَأَنْسَلُّ انْسِلَالًا، تو میں کھسک جاتی. میں کیا کرتی؟ میں کھسک جاتی. اور مسلم شریف کی روایت میں وضاحت آئی ہے کہ میں چارپائی کی پینتی کی طرف سے، چارپائی کی پینتی یعنی چارپائی پہ لیٹتے ہوئے جدھر پاؤں ہوتے ہیں، چارپائی کی وہ جانب جدھر کیا ہوتے ہیں؟ پاؤں ہوتے ہیں، اس جانب سے میں کھسک جاتی. تو بہرحال کیا پتہ چلا کہ جناب عائشہ کا موقف کیا ہے کہ ہمیں اس مسئلے میں کتوں اور گدھوں کے ساتھ نہ ملایا جائے. لیکن دیگر احادیث سے جن کا تذکرہ کر چکا ہوں یہی معلوم ہوتا ہے کہ واقعی ان تین چیزوں کے گزر جانے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. البتہ اگر آپ نے سترہ سامنے رکھا ہوا ہے، سترے کی دوسری جانب سے گدھا گزر رہا ہے، کتا گزر رہا ہے، عورتیں گزر رہی ہیں، تو اس سے نماز نہیں ٹوٹے گی. حدیث نمبر 402 402 میم. اس حدیث کو روایت کرنے والے کون ہیں؟ امام مسلم. عن ابی ہریرہ قال، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقطع الصلاۃ، نماز کو توڑ دیتی ہے. کیا چیز؟ المرأۃ، عورت، والحمار، اور گدھا، والکلب، اور کتا، ویقی ذالک، اور اس چیز کو بچا لیتی ہے. کس چیز کو؟ نماز کے ٹوٹنے کو. نماز کے ٹوٹنے کو بچا لیتی ہے. کیا چیز بچا لیتی ہے؟ مثل مؤخرۃ الرحل، کجاوے کی پچھلی لکڑی جیسی کوئی چیز. یعنی کہ اگر نمازی اپنے سامنے کجاوے کی پچھلی لکڑی کی مقدار کے برابر کوئی چیز رکھ لے اور پھر اس کی دوسری جانب سے عورت کوئی گزرے یا کتا گزرے یا گدھا گزرے تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی، نماز نہیں ٹوٹے گی. حدیث نمبر 403 403 قاف. اس حدیث کو بیان کرنے والے کون ہیں؟ امام بخاری بھی اور امام مسلم بھی. عن بسر بن سعید، بسر بن سعید سے روایت ہے. یہ کون ہے؟ بسر بن سعید الحضرمی. ان زید بن خالد ارسلہ الی ابی جہیم، بسر بن سعید کہتے ہیں کہ زید بن خالد الجوہانی نے انہیں بھیجا. کس کو؟ بسر کو. کس کی طرف بھیجا؟ ابو جہیم کی طرف. عبداللہ بن جہیم الانصاری مشہور و معروف صحابی ہیں. کیوں بھیجا؟ کیا پیغام دے کر بھیجا؟ کہ یسألہ، کو زید ان سے پوچھے. کن سے؟ ابو جہیم سے پوچھے کہ ماذا سمع من رسول اللہ، کہ انہوں نے کیا سنا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے. کنہوں نے؟ ابو جہیم نے. کس بارے میں؟ فی المار بین یدی المصلی، اس آدمی کے بارے میں جو نمازی کے آگے سے گزرتا ہے.
فقال ابو جہیم، تو ابو جہیم کہنے لگے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان ان يقف 40 خيرا له من ان يمر بين يديه، کہ نمازی کے آگے سے گزرنے والے کو اگر پتہ چل جائے، اگر معلوم ہو جائے کہ ماذا علیہ، کہ اسے کیا گناہ ملے گا، نمازی کے آگے سے گزرنے والے کو اگر معلوم ہو جائے کہ اس پہ کیا ہوگا، ان کے اسے کیا گناہ ملے گا، اس کی کیا سزا ہوگی، تو اس کا 40 تک، کہاں تک، یعنی کہ 40 سال تک یا 40 مہینے تک یا 40 دنوں تک، تو اس کا 40 تک رکے رہنا اس کے لیے بہتر ہوگا اس بات سے کہ نمازی کے آگے سے گزرے۔ نمازی کو اگر پتہ چل جائے، نمازی کے آگے سے گزرنے والے کو اگر پتہ چل جائے کہ نمازی کے آگے سے گزروں گا تو کیا گناہ ملے گا، تو وہ کبھی بھی نمازی کے آگے سے گزرنے کی جرت اور جسارت نہ کرے، بلکہ وہ 40 سال تک انتظار کر لینا برداشت کر لے گا، آگے سے نہیں گزرے گا، کیونکہ نمازی کے آگے سے گزرنا اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، اور اتنی اس کی سخت سزا ہے۔ یہ 40 کیا روایت میں وضاحت نہیں آئی کہ 40 دن یا 40 دن تک انتظار کر لینا وہ بہتر خیال کرے گا، یا 40 مہینے تک یا 40 سال تک انتظار کر لینا وہ بہتر سمجھے گا۔ یہ 40 کیا چیز ہے، 40 دن ہے یا 40 مہینے یا 40 سال، اس کی وضاحت اس حدیث میں نہیں ہے جو ابھی ہم نے پڑھی ہے۔ اسی لیے قال ابو النضر، ابو نضر کہتے ہیں، یہ ابو نضر کون ہے؟ سالم بن ابو امیہ القرشی، یہ ابو النضر ہیں جو روایت بیان کرنے والے ہیں بسر بن سعید سے، بسر بن سعید کے شاگرد ہیں۔ یہ جب حدیث شروع ہوئی، اسی حدیث نمبر 403 403، تو راوی کون تھے؟ بسر بن سعید، اور وہ حدیث بیان کر رہے ہیں کس سے؟ ابو جہیم سے۔ تو بسر بن سعید کے شاگرد ابو النضر جو ہیں وہ کہتے ہیں لا ادری، مجھے نہیں معلوم، اقال 40 یوما او شہرا او سنہ، کہ کیا بسر بن سعید نے حدیث بیان کرتے ہوئے 40 دن کہے تھے یا 40 مہینے کہے تھے یا 40 سال کہے تھے، یہ مجھے معلوم نہیں، میں بھول گیا ہوں۔ انہوں نے جب حدیث بیان کی تھی استاد بسر بن سعید نے، تو انہوں نے بتایا تھا کہ اس حدیث میں اللہ کے رسول علیہ السلام کے الفاظ 40 سال کے ہیں یا 40 دن کے ہیں یا 40 مہینوں کے ہیں، لیکن ابو النضر کہتے ہیں میں بھول گیا ہوں، مجھے اب یاد نہیں ہے۔ مسند بازار میں ایک روایت آتی ہے، اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے الفاظ کون سے استعمال کیے تھے؟ 40 سال کے، یعنی کہ نمازی کے آگے سے گزرنے والے کو اگر اس جرم پہ ملنے والے گناہ کا علم ہو جائے تو وہ 40 سال تک انتظار کر لے گا نمازی کے سلام پھیرنے کا، لیکن آگے سے گزرنے کی جرت نہیں کرے گا۔ حدیث نمبر 404 404 میم، اس حدیث کو روایت کرنے والے کون ہیں؟ امام مسلم۔ عن عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا کان احدکم یصلی، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھ رہا ہو، فلا یدع احدا یمر بین یدیہ، تو وہ کسی ایسے شخص کو نہ چھوڑے جو اس کے آگے سے گزر رہا ہو، یعنی کہ نماز پڑھنے والا اپنے آگے سے کسی کو گزرنے نہ دے۔ اس سے پتہ چلا ایک آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ ستھرا رکھیں، دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ آپ کے آگے سے گزرے تو آپ اس کو روکیں۔
کیسے روکیں گے؟ ہاتھ کر کے روکیں گے. تو اس کی وجہ سے نماز میں حرکت ہوگی. تو نماز میں وہ حرکت کرنا جائز ہے جو کسی وجہ سے ہو. تو جب تم میں سے کوئی نماز پڑھ رہا ہو فلا یدع احد یمر بین یدیہ، تو وہ کسی ایسے شخص کو نہ چھوڑے جو اس کے آگے سے گزر رہا ہو. فإن ابا، اگر وہ انکار کرے. کس سے؟ اگر وہ باز نہ آئے اور وہ پیچھے ہٹنے سے انکار کر دے، وہ کہے میں نے گزرنا ہی گزرنا ہے. فإن ابا، اگر وہ انکار کر دے فلیقاتلہ، پس چاہیے کہ اس سے لڑے. نماز پڑھنے والا اس سے لڑے. کیسے لڑے گا؟ ان کے پہلے آرام سے روکا تھا، اب اور شدت سے روکے. وہ باز نہیں آتا پھر روکے اس کو، پھر دھکیلے اس کو پیچھے. فإن ابا، اگر وہ باز نہ آئے فلیقاتلہ، پس چاہیے کہ اس سے لڑائی لڑے. فإن معه القرین، کیونکہ اس کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ گزرنے والے کے ساتھ. کون ہے القرین؟ اس کا قرین اس کے ساتھ ہے. مراد کیا ہے؟ شیطان. قرین ساتھی کو کہتے ہیں، یعنی کہ جو گزر رہا ہے اس کو پتہ بھی ہے کہ نماز پڑھنے والا مجھے روک رہا ہے. میں اگر بھول گیا تھا تو اب مجھے روک رہا ہے، مجھے یاد آ گیا، پھر بھی گزرنے پہ اصرار کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ کہ اس کے ساتھ کون ہے؟ شیطان ہے، جو اس سے گناہ کروا رہا ہے، جو اس کو آگے دھکیل رہا ہے، جو اس کو گناہ کرنے پہ آمادہ کر رہا ہے. یاد رہے کہ کوئی بھی آپ کے آگے سے گزر رہا ہو آپ اسے روکیں گے، چاہے مرد ہو، چاہے بچہ ہو، چاہے بچی ہو، چاہے کوئی عورت ہو، چاہے کوئی جانور ہو، چاہے بکری ہو. لیکن کون ہے جن کے ٹوٹنے سے نماز ٹوٹ جائے گی، باطل ہو جائے گی، دوبارہ سے آپ پڑھیں گے؟ وہ کون ہے؟ کالا کتا، گدھا اور جوان عورت. باقی چیزوں کے گزرنے سے یہ نہیں آیا کہ نماز ٹوٹے گی، لیکن ان کے گزرنے سے بھی نماز کے خشوع و خضوع میں، نماز کی توجہ میں، نماز کے اجر و ثواب میں کمی آئے گی. اس لیے سترے کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے. مسجد میں جائیں، کوشش کریں آپ کے سامنے کوئی ستون ہو، کوئی لکڑی ہو، کوئی دیوار ہو، کوئی نہ کوئی چیز آپ کے سامنے ہو، یا آپ کا کوئی دوست، آپ کا بیٹا، کوئی ساتھی، کوئی نمازی آپ کے آگے بیٹھا ہوا ہو، اس کو سترا بنا لیں. صحابہ کرام اپنی سواری کو سترا بنا لیا کرتے تھے. اونٹنی سامنے بیٹھی ہوتی، اس کے پیچھے نماز پڑھنا شروع کر دیتے تھے. تو کوئی نہ کوئی چیز سترا ہونی چاہیے. اچھا، اب یہ جو آپ روکیں گے، دھکیلیں گے، یہ اس شکل میں ہے جب آپ نے سترے کا اہتمام کیا ہو اور آپ درست جگہ پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہو. اگر مسجد نبوی ہے، مسجد حرام ہے، اور اس کے راستے میں کھڑے ہو کے آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور پھر جناب لوگوں کو روک رہے ہیں، تو یہاں پہ غلطی آپ کی ہے، گزرنے والے کی نہیں ہے. گزرنے والے کو پھر بھی کوشش کرنی چاہیے دائیں بائیں سے گزر جائے، لیکن اگر اس کو راستہ نہیں ملتا تو وہ مجبور ہے، اور غلطی آپ کی ہے کہ آپ راستے میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں. لیکن جب آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوں گے اور امام کے سامنے دیوار ہوگی، محراب ہوگا، کوئی نہ کوئی سترا ہوگا، تب آپ کے سامنے سے کوئی گزرتا ہے تو گزرتا رہے، آپ کو ٹینشن نہیں لینی چاہیے، کیونکہ آپ کا سترا امام کا سترا ہے. اب ہم بڑھتے ہیں الفصل الثالث کی طرف، تیسری فصل کی طرف. وہ کیا؟ صفت الصلاۃ، نماز کا بیان، نماز کی طریقہ نماز کے بارے میں یہ تیسری فصل ہے. اور اس کا پہلا باب کیا؟ باب صلو کما رأیتمونی اصلی، تم لوگ ایسے نماز پڑھو جیسے تم لوگوں نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. یہ کس کے الفاظ ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، جن کو یہاں پہ عنوان بنا دیا گیا ہے، باب بنا دیا گیا ہے. اور حدیث نمبر کون سی؟ 405 قاف. اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا. عن ابی حازم بن دینار، ابو حازم بن دینار سے روایت ہے، ان رجالا اتوا سہل بن سعد الساعدی، کہ کچھ لوگ
جناب سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے. وقدم ترو فی المنبر من معودہ، اور اس حال میں ان کے پاس آئے جب کہ ان میں اختلاف پیدا ہو چکا تھا. کس بارے میں؟ ممبر کے بارے میں. کس کا ممبر؟ نبی علیہ السلام کے ممبر کے بارے میں ان میں اختلاف پیدا ہو چکا تھا کہ من معودہ، کہ کس چیز سے اس کی لکڑی تھی. اس کی لکڑی کس چیز کی تھی؟ کون سے درخت کی تھی؟ نبی علیہ السلام کے ممبر کے بارے میں ان میں اختلاف پیدا ہو گیا تھا، اور اس ممبر کے بارے میں شک پیدا ہو گیا تھا کہ لکڑی کون سی استعمال کی گئی ہے. فسألوہ، تو انہوں نے سہل بن سعد الساعدی سے سوال کیا، اندالک، اس بارے میں. کس کے بارے میں؟ ممبر کی لکڑی کے بارے میں. فقالت، وہ کہنے لگے. کون؟ سہل بن سعد الساعدی. واللہ انی لأعرف مما ہوا، اللہ کی قسم یقیناً میں جانتا ہوں، مما ہوا، کہ وہ کس چیز سے ہے، کس چیز سے وہ ممبر بنا ہے، یعنی کہ کس لکڑی سے بنا ہے، یہ میں اچھی طرح جانتا ہوں. کون کہہ رہے ہیں؟ سہل بن سعد الساعدی کہہ رہے ہیں. وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ أَوَّلَ يَوْمٍ وُضِعَ، اور البتہ تحقیق میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا اس پہلے دن میں جب اسے رکھا گیا. وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ، اور البتہ تحقیق میں نے آپ کو نہیں بلکہ ممبر کو، رأیتو سے مراد کیا ہے؟ ممبر. وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ، اور یقیناً میں نے اس ممبر کو دیکھا. کب؟ اول یومن، اس پہلے دن، وضع، جس دن اس کو مسجد میں لا کے رکھا گیا. جس جگہ یہ ممبر رکھا گیا ہے میں نے پہلے دن اس کو دیکھا تھا، یعنی کہ میں اس کی ساری تاریخ جانتا ہوں، کہنا ہی چاہتے ہیں. وَأَوَّلَ يَوْمٍ جَلَسَ عَلَيْهِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں نے اس کو دیکھا اس پہلے دن جس دن اللہ کے رسول علیہ السلام اس پہ بیٹھے. یعنی کہ سہل بن سعد الساعدی ان کے سوال کا جواب دینا چاہتے ہیں، ان میں جو اختلاف پیدا ہو چکا ہے اس کو حل کرنا چاہتے ہیں، حدیث بیان کرنا چاہتے ہیں، لیکن پہلے یہ واضح کرنا چاہ رہے ہیں کہ میں اس حدیث کا ماسٹر ہوں، میں اس حدیث کا ماہر ہوں، میں یہ حدیث سوچ سمجھ کے بیان کر رہا ہوں، اور ایسے الفاظ کہنا جائز ہے تاکہ سننے والا آپ کی بیان کردہ حدیث کو دھیان سے سنے. یعنی کہ آپ کسی جگہ درس دینے لگے ہیں، لوگ آپ کو نہیں جانتے، تو آپ وہاں بیان کر سکتے ہیں کہ میں کہاں سے پڑھ کر آیا ہوں، میں کس عالم دین کا شاگرد ہوں، میں نے کون سی کتب پڑھی ہیں، تاکہ سننے والا آپ کے درس کو دھیان سے سنے، آپ کی باتوں پہ توجہ دے. تو سہل بن سعد الساعدی نے 3 باتیں کہی ہیں. کہتے ہیں اللہ کی قسم میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ یہ ممبر کس درخت سے بنا ہے، اور میں نے اس ممبر کو اس پہلے دن دیکھا تھا جس دن اس کو رکھا گیا، اور میں نے اس ممبر کو اس پہلے دن بھی دیکھا جس دن اس پہ کون بیٹھے تھے؟ نبی علیہ السلام بیٹھے تھے. اب اس کے بعد تفصیل بیان کرتے ہیں. کون؟ سہل بن سعد الساعدی. کہتے ہیں ارسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی فلانا، نبی علیہ السلام نے فلاں عورت کو پیغام بھیجا. امرأۃ قد سماہا سہل، یہ کوئی عورت ہیں جس کا نام لیا تھا کس نے؟ سہل نے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ابو حازم بن دینار کہہ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے کسی عورت کو پیغام بھیجا، اس عورت کا نام صحابی سہل بن سعد الساعدی نے لیا تھا، میں بھول گیا ہوں. تو کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے پیغام بھیجا الی فلانا، فلاں عورت کو، امراتن قد سماہا، یہ ایسی عورتیں جن کا نام ذکر کیا تھا سہل بن سعد الساعدی نے. اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اللہ کے رسول نے پیغام کیا بھیجا؟ یہ ہے پیغام مری غلامک النجار، کہ اپنے بڑھئی غلام کو، کارپینٹر، لکڑی کا کام کرنے والا، مری غلامک النجار، اپنے بڑھئی غلام کو کہو، اسے حکم دو. کیا اس سے کہو؟ کہ ان یعمل لی اعوادن، کہ وہ میرے لیے
کچھ لکڑیاں تیار کر دے، اجلس علیہن، جن پہ میں بیٹھ سکوں، اذا کلمت الناس، جب میں لوگوں سے گفتگو کروں، جب میں درس دوں، جب میں تقریر کروں، جب میں خطبہ دوں. یعنی کہ لکڑیاں اس انداز سے تیار کر دے، لکڑیوں سے کوئی ایسی چیز بنا دے میرے لیے، لکڑیوں سے کوئی ایسی چیز تیار کر دے جن پہ بیٹھ کے میں کیا کروں، تقریر کر سکوں، درس دے سکوں. فَأَمَرَتْهُ، چنانچہ اس عورت نے اس کو حکم دیا. کس کو؟ اپنے غلام کو، اپنے بڑھئی غلام کو. اور اب تک جو حدیث ہم نے پڑھی ہے اس سے بھی مسئلہ معلوم ہوا کہ خطبہ دینے والے کو، درس دینے والے کو، تقریر کرنے والے کو چاہیے کہاں پہ کھڑا ہو؟ کسی اونچی جگہ پہ کھڑا ہو. اسی لیے سعودی عرب میں اور کئی عرب ممالک میں ہم دیکھتے ہیں کہ خطیب جب خطبہ دیتا ہے تو وہ اس ممبر پہ کھڑا نہیں ہوتا جیسا ممبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تیار کیا گیا تھا، بلکہ جدید انداز سے ایک بلند جگہ تیار کی گئی ہوتی ہے، وہاں پہ آ کے خطیب کھڑا ہوتا ہے. تو ان کا موقف کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مقصود یہ تھا کہ خطبہ دیا جائے کسی بلند جگہ پہ، ضروری نہیں کہ اس پہ 3 سیڑھیاں ہوں اور وہ لکڑی کا ہی ہو. تو بہرحال فَأَمَرَتْهُ، تو اس عورت نے اس کو حکم دیا. کس کو؟ اپنے غلام کو. فَعَمِلَهَا، تو اس نے انہیں تیار کیا، انہیں بنایا. کنہیں؟ ان لکڑیوں کو. لکڑیاں بنائی، یعنی کہ لکڑیوں سے کچھ چیز بنائی، جس کو بعد میں کیا کہا گیا؟ ممبر کہا گیا بعد میں. فَعَمِلَهَا، تو اس نے انہیں بنایا، یہ لکڑیاں بنائی ان کے. من طرفا الغابہ، کس چیز سے بنایا؟ یہی تو ان کا سوال تھا. من طرفا، جاؤ کے درخت سے. کس درخت سے؟ جاؤ کے درخت سے. اور جاؤ کا درخت کہاں کا تھا؟ وہ کس جگہ کا تھا؟ من طرفا الغابہ. غابہ ایک جگہ کا نام ہے، مدینہ کا جو بلائی علاقہ ہے جسے اوالی کہتے ہیں، وہاں پہ جاؤ کا ایک درخت تھا، اس کی لکڑی سے ممبر تیار کیا گیا تھا. اور یہ غابہ جو ہے، یہ مدینہ کا جو بلائی علاقہ ہے، یہ شام والی سائڈ پہ ہے، یعنی کہ مدینہ کے شام روڈ پہ. مدینہ کا وہ روڈ جو کدھر جاتا ہے؟ شام کو جاتا ہے. ثم جاء بها، پھر وہ اسے لے کر آیا. کون؟ غلام. کس کے پاس لے کر آیا ہے؟ اپنی مالکہ کے پاس. فارسلت الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس مالکن نے، اس عورت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پیغام بھیجا. فامر بها، چنانچہ آپ نے اس کے بارے میں حکم دیا. کس کے بارے میں؟ اس ممبر کے بارے میں، ممبر کی ان لکڑیوں کے بارے میں. فوضعت، تو ان لکڑیوں سے تیار کردہ اس ممبر کو رکھ دیا گیا. ہا ہونا، اس جگہ. کہاں؟ جہاں پہ آج موجود ہے. سعد بن سعد سعدی کہنا چاہتے ہیں کہ جہاں پہ ممبر موجود ہے، آپ کے حکم سے اس کو یہاں پہ رکھا گیا، یہاں پہ نصب کیا گیا. ثم رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی علیہا، پھر میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ صلی علیہا، آپ نے اس پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھی، نماز پڑھائی، نماز پڑھی. وکبر، اور آپ نے کیا کہا؟ اللہ اکبر کہا. وہو علیہا، جب کہ آپ اس ممبر پہ تھے. ممبر پہ کھڑے ہو کے آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ اکبر. ثم رکع، پھر آپ نے رکوع کیا. وہو علیہا، جب کہ آپ اس پہ تھے. کس پہ؟ ممبر پہ. اللہ اکبر کہا، نماز شروع کی، قیام کیا تو ممبر پہ. رکوع کے لیے اللہ اکبر کہا، رکوع میں گئے تو آپ ممبر پہ ہی تھے. ثم نزل القہقرہ، پھر آپ نیچے اترے. کس سے؟ ممبر سے. ممبر سے کیسے اترے؟ نمازیوں کی طرف منہ کر کے، سامعین کی طرف منہ کر کے؟ نہیں. ثم نزل القہقرہ، پھر آپ الٹے پاؤں نیچے اترے. یعنی کہ آپ نے اپنا منہ قبلے کی طرف رکھا، منہ آپ نے لوگوں کی طرف نہیں کیا، الٹے پاؤں نیچے اترے. اس سے پتا چلا کہ قبلے کی کتنی اہمیت ہے کس میں؟ نماز میں. ثم نزل القہقرہ، پھر آپ الٹے پاؤں نیچے اترے.
فسجد فی اصل المنبر، تو آپ نے سجدہ کیا ممبر کی جڑ میں، ان کے ممبر کی جو پہلی سیڑھی ہے اس کے پاس نیچے زمین پہ آ کے آپ نے سجدہ کیا، سجدہ آپ نے ممبر پہ نہیں کیا۔ ثم عاد، سجدوں سے فارغ ہو کے دوبارہ آپ لوٹے، کہاں پہ آ گئے؟ جگہ کیا؟ ممبر پہ آ گئے۔ تو اس سے کیا پتہ چلا مسئلہ؟ اس سے مسئلہ معلوم ہوا کہ نماز میں وہ حرکت کرنا جائز ہے جس کی ضرورت ہو، جس کی حاجت ہو۔ فلما فرغا، جب آپ فارغ ہوئے کس سے؟ نماز سے، اقبل علی الناس، لوگوں کی جانب متوجہ ہوئے، لوگوں کی طرف منہ کیا۔ فقال، تو آپ نے کہا، ایھا الناس، اے لوگو، انما صنعت ھذا لتأتموا، سوائے اس کے نہیں میں نے یہ کام کیا۔ کیا کام؟ نماز کس پہ؟ ممبر پہ۔ میں نے آج ممبر پہ نماز کیوں پڑھی ہے؟ میں نے ممبر پہ رکوع کیوں کیا ہے؟ انما صنعت ھذا، سوائے اس کے نہیں یہ کام میں نے اس لیے کیا ہے، لتأتموا، تاکہ تم کیا کرو؟ اقتداء کرو، وَلِتَعَلَّمُوا صَلَاتِي، اور تاکہ تم میری نماز جان لو، سیکھ لو، ان کے مجھ سے تم نماز کا طریقہ سیکھ لو، اس لیے میں نے ممبر پہ نماز پڑھی ہے تاکہ تم سب کو نظر آ دے کہ میں کیسے نماز پڑھ رہا ہوں۔ ہاں جی، باب کیا تھا کہ نماز ویسے پڑھو جیسے تم نے کسے دیکھا ہے؟ مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہاں پہ آپ نے غور کرنا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے یہ نہیں کہا کہ تم لوگوں نے ویسے نماز پڑھنی ہے جیسے میرے پرانے صحابہ کرام پڑھتے ہیں، جیسے ابو بکر صدیق پڑھتے ہیں، جیسے عمر فاروق پڑھتے ہیں، جیسے میرے عثمان پڑھتے ہیں، جیسے میرے علی پڑھتے ہیں، جیسے میرے عشرہ مبشرہ صحابہ کرام پڑھتے ہیں، جیسے بدری صحابہ کرام پڑھتے ہیں۔ نہیں، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ نماز ویسے پڑھو جیسے تم نے کس کو دیکھا ہے؟ مجھے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بذات خود اسوہ ہیں، نمونہ ہیں، آئیڈیل ہیں نماز کے معاملے میں۔ نماز ویسے پڑھی جائے گی جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھی ہے۔ یہ کہنا کہ نماز پڑھیں جیسے بھی پڑھیں، یہ الفاظ درست نہیں ہے۔ نماز پڑھیں ویسے جیسے اللہ کے رسول نے پڑھی ہے۔ یہ نماز جی میرے پیر صاحب کے طریقے کے مطابق ہے، یہ نماز میرے مسلک کے مطابق ہے، یہ درست انداز نہیں ہے۔ یہ حنفیوں کی نماز، یہ شافیوں کی نماز، یہ مالکیوں کی نماز، یہ حنبلیوں کی نماز، سب طریقے ٹھیک، یہ بات درست نہیں ہے۔ چاروں امام قابل احترام ہیں، چاروں کے علم سے فائدہ اٹھائیں، چاروں کے فتاوی سے فائدہ اٹھائیں، لیکن جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث آ جائے تب دائیں بائیں نہیں دیکھا جائے گا۔ آپ کہیں کہ رفع الیدین کر لیں وہ بھی ٹھیک، رفع الیدین نہ کریں وہ بھی ٹھیک، ایسا نہیں ہے۔ ایک ہی طریقہ ثابت ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور وہ کیا؟ رفع الیدین کرنا۔ رفع الیدین نہ کرنا، اس کی کوئی بھی حدیث صحیح سند کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ جو رفع الیدین نہیں کرتے ان کی نماز بالکل نہیں ہوتی، لیکن یہ بات صحیح ہے کہ ان کا طریقہ نماز وہ نہیں ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا۔ ان کو چاہیے کہ رفع الیدین کریں، یہ نیکی ہے، اور کریں گے تو اس نیکی پہ اجر و ثواب ملے گا، نماز کے حسن میں اضافہ ہوگا، نماز کے قبول ہونے کا زیادہ امکان ہوگا۔ تو نماز میں اپنی مرضی نہیں، پیر صاحب کی مرضی نہیں، اپنے مسلک کی مرضی نہیں، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مرضی چلے گی۔ اسی لیے آپ نے منبر پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھائی تاکہ لوگ آپ سے نماز کا طریقہ سیکھ لیں، اور آپ نے خبردار بھی کیا کہ یہ کام میں نے اس لیے کیا تاکہ تم میری اقتداء کرو، میری پیروی کرو، اور تاکہ تم مجھ سے نماز کا طریقہ سیکھ لو۔ آئندہ باب میں کئی اور احادیث آئیں گی جن سے پتہ چلے گا کہ نماز کا مکمل طور پہ ویسے ہونا ضروری ہے جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھی ہے۔ امت میں نماز پڑھنے والے لوگ کم ہیں، اور جو پڑھتے ہیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے ان میں سے اکثر وہ ہیں جن کا طریقہ نماز
نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسا نہیں ہے. اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ نماز بھی پڑھیں اور ویسے پڑھیں جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھی ہے. آئندہ احادیث میں اسی چیز کا بیان ہوگا. اور احادیث بھی کون سی ہیں؟ بخاری مسلم کی، جو شک و شبہ سے بالا تر ہیں. اللہ رب العزت ان احادیث پہ ہمیں صحیح معنوں میں عمل پیرا ہونے کی توفیق بخشے. اور آپ کا وقت تقریباً ہو چکا ہے، اس لیے آپ سے میں اجازت چاہوں گا. انشاءاللہ آئندہ درس میں ملاقات ہوگی. پہلے کتنا ذوق و شوق سے ان دروس میں حصہ لیں، باقی دوستوں کو بھی ترغیب دیں. جس کو آپ ترغیب دیں گے آپ کی وجہ سے وہ یہ حدیث سنے گا، آپ کو اپنا ثواب بھی ملے گا، اس کا ثواب بھی ملے گا اور اسے بھی ثواب پورا ملے گا. نبی علیہ السلام کی حدیث کے ساتھ دل لگائیں. اللہ رب العزت آپ سب کو جزائے خیر دیں. آپ لوگوں کے وقت میں اللہ تعالیٰ برکتیں ڈالے. جن ساتھیوں کی ترغیب پہ یہ دورہ شروع ہوا اللہ تعالیٰ انہیں بھی جزائے خیر دے. اور شیخ ہمارے شیخ شمس الزمان حفظہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. ان کے مرکز کے جو مسئولین ذمہ داران ہیں ان کو اللہ جزائے خیر دے. ہدایہ دعویٰ سینٹر خبر، جس سینٹر کی زیر نگرانی یہ دورہ ہو رہا ہے، ان تمام احباب کو اللہ جزائے خیر دے. آئندہ درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.